बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 30 तारीख है और बुध की दोपहर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इससे थोड़ी ही देर पहले इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर उनका जुडिशल रिमांड 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एक तो आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि आज जज को क्यों जेल जाना पड़ा, क्यों इमरान खान साहब को निकाल के अदालत में नहीं लाया गया, क्या इमरान खान से इतना डर है कि उनकी एक झलक पब्लिक को नहीं देखने देनी, क्या इमरान खान से इतना डर है कि उनकी एक तस्वीर ना आ जाए कहीं पर वो जब जेल आ रहे हों। और जो उसके ऊपर एक एक्सक्यूज़ यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया गया है कि इमरान खान को सिक्योरिटी का थ्रेट है, प्रॉब्लम है। जब इमरान खान कहते थे मुझे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, थ्रेट है, तो मजाक उड़ाया जाता था। आज इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए सिक्योरिटी का थ्रेट बताया जा रहा है। बहरहाल जेल के अंदर आज क्या हुआ, कौन वकला गए, किसको जाने दिया, किसको नहीं जाने दिया, अंदर क्या कार्रवाई हुई, ये आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि जुडिशल रिमांड और जिस्मानी रिमांड, फिजिकल रिमांड जो होता है, इन जुडिशल और फिजिकल रिमांड में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ें रखेंगे। अब वो जुडिशल रिमांड पे हैं तो क्या उनकी ज़मानत दायर हो सकती है कि नहीं, हो गई है कि नहीं, ये भी आपके सामने रखेंगे। ज़मानत का क्या नतीजा आ सकता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी रखेंगे कि ये जो केस है पूरे का पूरा साइफर का, ये आने वाले दिनों में इसमें क्या होने जा रहा है, ये किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला है। ये बेसिकली जो ये झूठा केस इमरान खान पे बना रहे हैं, उन्होंने असल में अपने लिए मजीद जो है वो मुसीबत लिख ली है इस केस को रख के। वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों जनरल बाजवा और उस वक़्त के DGISI और उस वक़्त के तमाम जो अकाबरीन हैं वो क्यों इस केस के अंदर फंसे हुए पाएंगे आप आने वाले दिनों के अंदर। अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें देंगे कि क्यों अमेरिका के अंदर इस चीज़ के ऊपर बड़ा इस्तराब है और अमेरिका के लिए क्यों एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये जो साइफर केस है। अमेरिका को क्या परेशानियां हैं इस केस के साथ, अमेरिका कैसे रिएक्ट करने जा रहा है, या अमेरिका के अंदर क्या होने जा रहा है वहाँ के साइफर केस के साथ, ये तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आज, क्योंकि 14 दिन का रिमांड दिया गया। दो तरह के रिमांड होते हैं, एक फिजिकल रिमांड होता है और एक जुडिशल रिमांड होता है। फिजिकल रिमांड तब दिया जाता है जब पुलिस ने किसी से इन्वेस्टिगेट करना हो, वो अदालत के सामने जाती है, जब मुलजिम को पकड़ा जाता है, कहती है कि हमने इससे तफ्तीश करनी है, हमने इससे कोई एविडेंस बरामद करनी है, अगर जुर्म किया जैसे कत्ल हुआ है तो उसका हथियार है जो इस्तेमाल हुआ कत्ल करने में, या कोई फ्रॉड हुआ तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी चीज़ है हमने वो इससे बरामद करनी है। इसलिए इस शख्स के जिस्म को, इसीलिए उसे जिस्मानी रिमांड या फिजिकल रिमांड कहा जाता है, उसको हमारे हवाले किया जाए ताकि वो हमारी कस्टडी में रहे पुलिस की, और पुलिस उससे तफ्तीश करे। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली तशद्दुद किया जाता है उस रिमांड के अंदर। वैसे तशद्दुद की कानून में कोई इजाज़त नहीं है, पर पुलिस उससे तफ्तीश करे और फिर वो चीज़ें जब पुलिस रिकवर कर ले, तफ्तीश मुकम्मल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का टाइम दिया जाता है जिस्मानी रिमांड का। पाकिस्तान के अंदर जो फौजदारी केसेस होते हैं, क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं, तो इसलिए जो जिस्मानी रिमांड है वो बेसिकली पुलिस को दिया जाता है, आपकी कस्टडी पुलिस को हैंड ओवर की जाती है। और जब जिस्मानी रिमांड दिया गया हो तो जब तक जिस्मानी रिमांड का फैसला कायम रहता है तब तक आपकी जमानत दायर नहीं हो सकती, आपकी जमानत की जो पिटीशन है वो नहीं सुनी जा सकती। जब रिमांड का वक्त खत्म होता है उसके बाद आपकी जमानत दायर हो सकती है। जुडिशल रिमांड क्या होता है? जुडिशल रिमांड वो होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका रिमांड नहीं लेती, वो जाहिर बात है बाद में ले सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर जब उन्होंने ना लेना हो और वो कहे कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है या हमें इसकी जिस्मानी तौर पर मुल्जिम की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो फिर जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड का मतलब यह है कि वो मुल्जिम अदालत की प्रॉपर्टी होता है लेकिन उसे किसी भी जेल के अंदर भेज दिया जाता है, वो उतनी देर तक जेल में रहेगा। जेल में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका अभी केस चल रहा होता है, सज़ा होनी है या नहीं होनी, और वो जुडिशल रिमांड पर होते हैं, अभी उनका फैसला होना है कि उन्हें जमानत देनी है या अंदर रखकर उनका ट्रायल करना, और बाद में सजा होगी तो वो जेल के अंदर रहेंगे, बरी होंगे तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे तमाम कैदी जो जेल के अंदर होते हैं वो जुडिशल रिमांड पे होते हैं, आर्जी तौर पर होते हैं, अदालत की प्रॉपर्टी होते हैं, वो आर्जी तौर पर जेल के अंदर होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी जेल के अंदर उन मुल्जमान की होती है, मुजरमान की होती है, क्योंकि उनको सजा हो चुकी होती है, कन्विक्ट हो चुके होते हैं, वो अपनी सजा पूरी काट रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो मुल्जमान जो हैं वो जेल
جیل کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو پہلے بھی جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا اور ابھی بھی جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر انہیں بھیج دیا گیا. پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے انہیں فزیکلی اپنی تحویل میں لینے کے لیے ایف آئی اے نے نہیں کہا، بلکہ انہیں جیل کے اندر ہی مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا 14 دن ان کا سٹے. اس میں سے اچھی خبر یہ ہے کہ کیونکہ فزیکل ریمانڈ نہیں مانگا گیا چیئرمین عمران خان کا، اس لیے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ان کی ضمانت فوری طور پر فائل ہو سکتی ہے. اور یہی کیا کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو اس ٹائم وکلا کی ٹیم ہے وہ بہترین وکیل ہے. اس میں جو سلمان صفدر ہیں بہت ہی اعلیٰ پائے کے پاکستان کے مانے ہوئے وہ فوجداری مقدمے کے وکیل ہیں. ان کا بہت زیادہ کام ہے اور اسپیشلی اس پوری جو 1.5-2 سال کی پوری ایک میں یہ کہوں گا لا لیسنس ہے جس میں مجھ سے کام شروع ہوا تھا. میری بھی ضمانت کے کیس میں ہائی کورٹ میں جسٹس عطر منلا صاحب کے سامنے وہی پیش ہوئے تھے. ان کے ساتھ برہان معظم صاحب تھے اور پنسوتا صاحب تھے جو پیش احمد پنسوتا ہوئے تھے. 3 وکیل میری طرف سے پیش ہوئے تھے اور سلمان صفدر صاحب نے وہاں بھی آرگو کیا تھا. پھر عمران خان صاحب کے بھی متعدد جو کیسز تھے ان میں سلمان صفدر نے ہی ان کے فوجداری کیسز کی پیروی کی ہے. بہترین وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. سر پھینک کے نیچے اپنا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ کا بہترین مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال سلمان صفدر صاحب نے آج وہاں بھی بہترین موو کی ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے یہ شیم سارا فراڈ، یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. عمران خان کو جیل سے باہر لے کے آنا تھا، ساری بات ہے. جیل سے باہر لاتے تو عوام نے عمران خان کو دیکھنا تھا، تصویریں بننی تھیں، ادھر عدالت کے اندر وکلا نے نعرے بازی کرنی تھی. لیکن کیونکہ عمران خان سے ڈر ہے، نام پر سرخ لکیر تو پھیر دی گئی، لیکن یہ پتا ہے کہ لوگ اپنے خون سے اپنی تمام تر قربانیاں دینے سے، اپنے جذبات سے وہ سرخ لکیر مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی عوام پرامن ہے. جب میں کہتا ہوں خون سے مٹانا چاہتے ہیں تو کسی کی جان لے کے نہیں، بلکہ اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر. اور ابھی تک ذلِ شاہ نے بھی اپنا خون دیا ہے، عرش شریف نے بھی اپنا خون دیا ہے، فیصل ہمارے کارکن نے بھی اپنا خون دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنا خون دیا اس تحریک میں. تو عمران خان کے نام کے اوپر سے وہ یہ جو لال لکیر ہے یہ ہٹانا چاہتے ہیں. تو عمران خان کی مقبولیت سے اتنا زیادہ خطرہ ہے، اتنا زیادہ آپ یہ کہیں کہ پینک اٹیک ہے کہ آج جج کو ہی جیل بھیج دیا، بجائے اس کے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لاتے. جج کو بیچارے کو کہا کہ آپ جیل کے اندر جائیں اور یہ جو فراڈ قسم کا ٹرائل ہے، شیم ٹرائل ہے، یہ جیل کے اندر ہی کریں. اور وہی ہوا. عمران خان صاحب کو لایا گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہاں ان کو لایا گیا اور کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے آپ کو دیکھ لیا ہم نے، 14 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. لیکن سلمان صفدر نے بہترین موو کی ہے. انہوں نے عمران خان کی فوری طریقے طور پر جسٹس ابو الحسنات جو ہیں ان کے سامنے جو ان کی ضمانت ہے وہ اپلائی کر دی. اب آپ کہیں گے کہ یہ جج صاحب جو جیل کے اندر گئے ان کے سامنے ضمانت کیوں دائر کی ہے؟ انہوں نے تو، یہ تو دوسرے جج دلاور ہوں گے، انہوں نے تو ضمانت دینی نہیں، ان کو تو لگایا ہی عمران خان کو جھوٹے سچے طریقے سے سزا دینے کی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کے اندر فورمز ہیں ڈیفرنٹ. سب سے پہلے اسی عدالت کے اندر ضمانت دائر کرنی پڑے گی. اگر آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو وہ واپس ادھر ہی بھیجیں گے. یہ جب ضمانت ریجیکٹ کر دیں گے، جو کہ انہوں نے میرے خیال میں کرنی ہے، یہ کبھی ضمانت نہیں دیں گے عمران خان کو کیونکہ یہ دوسرے جج دلاور ہیں. اور یہ جب عمران خان کی ضمانت ریجیکٹ کریں گے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گی، جہاں پر پھر جسٹس عامر فاروق صاحب آگے سامنے ہوں گے. پھر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا اور پھر وہاں سے وہ سپریم کورٹ جائے گی. تو امید ہے کہ ہائی کورٹ میں اس کی ان کو ضمانت مل جائے گی. ہائی کورٹ میں نہ ملی تو سپریم کورٹ میں ضرور اس کیس میں عمران خان کو ضمانت ملے گی. تو آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ فزیکل ریمانڈ ان کا نہیں لیا گیا جس کا خطرہ تھا. فزیکل ریمانڈ 14 دن تک لیا جا سکتا تھا. اگر 14 دن تک فزیکل ریمانڈ لیا جاتا تو ان کی بیل اپلائی نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا، مین انہیں صرف جیل میں رکھا جا رہا ہے بغیر ان کی باڈی پولیس کو حوالے کیے ہوئے، ان کا جسم پولیس کو حوالے کیے ہوئے کیونکہ انہوں نے ایف آئی اے نے کوئی انویسٹیگیشن کے لیے نہیں ریکوائر کیا انہیں. تو اب ان کی ضمانت فوری طور پر اپلائی ہو سکتی تھی. اور سلمان صفدر نے، نعیم پنجوتا نے، انتظار پنجوتا نے اور ان کے ساتھ علی بٹر، یہ پوری ٹیم تھی عمران خان صاحب کی آج وکلا کی، انہوں نے 1 منٹ ضائع نہیں کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ بیل جو ضمانت کی درخواست ہے وہ اپلائی کر دی. ظاہری بات ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ ہی کرنی ہے جج صاحب نے، لیکن کم از کم ٹائم بچے گا. اور 2 ستمبر کو
یہ بیل کی اپلیکیشن لگی ہے، وہ بیل اپلیکیشن یہ باہر ہی سنیں گے، جیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ضمانت کی درخواست کے وقت جو ملزم ہوتا ہے، ڈیفینڈر ہوتا ہے، اس کا عدالت کے اندر ہونا ضروری نہیں ہوتا، وکلا صرف وہاں پر آرگو کر کے ضمانت کی درخواست کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں، تو وہ جیل کے اندر کارروائی نہیں ہوگی۔ 2 ستمبر کو وہ عدالت کے اندر یہی جج صاحب جو ہیں، جو سیکرٹس ایکٹ کے عدالت کے اسپیشل خصوصی عدالت کے جج بنائے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ یاد ہوگا آپ کو، یہ وہی قانون ہے، اسی قانون کے اندر یہ عدالت بنائی گئی ہے جس میں صدر مملکت کے ساتھ فراڈ کیا گیا، ان کے سگنیچرز کے بغیر یہ قانون بنایا گیا، پھر اس قانون کے نیچے یہ عدالت بنائی گئی، اور اس عدالت کے نیچے عمران خان صاحب کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، اسد عمر صاحب کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، اور اس میں اعظم خان کو بھی انوالو کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر آپ کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ تمام جو معاملہ ہے وہ بیسیکلی ہے ہی جھوٹا، وہ پنجابی کہتے ہیں جھوٹو جھوٹ چتالی، سو یہ تمام کا تمام معاملہ مدعا ہی جھوٹ ہے، کیونکہ یہ فراڈ سے کام شروع ہوا، جس نے فراڈ کے بطن سے جو ہے وہ جنم لیا ہے، اس سارے پروسیس کو آپ فراڈ کہیں گے یا کیا کہیں گے وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ مین صدر پاکستان کو جو ہے جعلی طریقے سے اس کو بغیر ان کے سگنیچر سے قانون بنا دیا گیا، اس قانون کے اندر عدالت بنا دی گئی، عدالت کے اندر عمران خان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رکھنا تو انہوں نے جیل میں ہی تھا ہمیں پتا تھا، لیکن اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ ہوا اور اب جو ہے وہ بیل اپلائی ہو جائے گی۔ اب اس کے دوسرے کانٹیکس پہ بات کرتے ہیں، جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، کرمنل کیسز ہوتے ہیں، اس میں جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کے بہت رائٹس ہوتے ہیں، اور وہ کنوکٹ کرنے کے لیے آپ کو عدالت کے اندر ایبسولوٹ ثابت کرنا پڑتا ہے، اگر صحیح ٹرائل ہو کہ کس طریقے سے اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کے لیے وہ کسی کو بھی کٹہرے میں بلا سکتا ہے اور جرا کر سکتا ہے۔ جج اگر انکار کرے گا تو پھر جج دلاور نے جیسے پہلے ان کے گواہان کو نہیں سنا تھا اور پھر ان کی جگ ہسائی ہوئی تھی پوری دنیا میں، تمام پاکستان کی بڑی چھوٹی عدالتوں نے جج دلاور صاحب کی پھر صحیح ٹھکائی کی تھی، صحیح بستی فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بڑے ہی چول قسم کے انفارچونیٹلی وہ جج ہیں جنہوں نے کسی کے گواہ کو بھی نہیں سنا۔ تو جج دلاور صاحب کی طرح اگر یہ جج صاحب بھی عمران خان کے بلائے ہوئے لوگ جنہیں کراس کوسچن کرنا ہو، جو اس سارے کیس کے مین ریزن ہوں، تو عدالت جواب نہیں دے سکتی۔ مثلا اس میں وکیل کس کس کو بلا سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ امبیسڈر اسد مجید کو بلایا جا سکتا ہے، اس میں جنرل باجوہ کو، جی ہمارے وہی جنرل باجوہ جنہوں نے جا کر جھوٹی چگلیاں لگائی تھیں، وہ جیسے ایک جھوٹی چگلیاں کرنے والی بھابھی ہوتی ہے گھر میں، وہ جھوٹی چگلیاں انہوں نے جو لگائی تھیں امریکہ کے ساتھ کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے، جی انہی جنرل باجوہ صاحب کو بلایا جا سکتا ہے، اس وقت کی ISI کی لیڈرشپ کو بلایا جا سکتا ہے، اس وقت کی فورن آفس کے فورن سیکرٹری کو بلایا جا سکتا ہے، شاہ محمود قریشی کو ڈیفینیٹلی بلایا جا سکتا ہے، اور امریکہ کے اندر اسمبلی کا جو دوسرا سٹاف ساتھ تھا ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو جب بلایا جائے گا، ان سے سوال جواب ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرسیپٹ کی جو سٹوری ہے، ایڈیٹر جو ہیں جنہوں نے وہ سٹوری کی ہے، ان کو بھی آن لائن بلانے کے لیے عمران خان کے وکلا جو ہیں وہ ریکویسٹ کریں۔ تو یہ جب معاملہ اٹھے گا تو پھر پیٹ سے کپڑا اٹھے گا، اور پھر کئیوں کے نقاب اتریں گے، اور کئیوں کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کھچ ماری ہوئی ہے اس میں، اور کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے پہلے کہا جاتا تھا سائفر ہے ہی نہیں، کوئی سائفر آیا ہی نہیں، پھر کہا گیا کاغذ لہرایا گیا، پھر کہا یہ سازش نہیں ہے مداخلت ہے، پھر کہا کوئی ایسی زبان اس میں استعمال نہیں ہوئی، پھر کہا یہ تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہاں سے اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ نیشنل سیکرٹ اور اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ بنا لیا گیا ہے، اور سیکرٹس ایکٹ کے اندر اب عمران خان کو اس میں ٹرائی کیا جا رہا ہے۔ تو منافقت چیک کر لیں، فرسٹریشن چیک کر لیں، بدحواسی چیک کر لیں۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا طاقت کا بڑا استعمال ہے، بڑے بڑے ماچو حرکت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو ننگا کر کے مارتے ہیں یا کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا جھوٹے کیسز بناتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ ہار چکے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی مقابلہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، منطق نہیں ہوتی، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، کوئی آپ کا کیس نہیں ہوتا، کوئی آپ کی بات میں جان نہیں ہوتی، تو آپ اس قسم کے وحشیانہ اور بے وقوفانہ جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر عمران خان جیت چکا ہے، سسٹم پورے کا پورا لال لکیر پھیرنے والا ہار چکا ہے۔ عمران خان روند کے رکھ دیا ہے اس نے تمام نیریٹو کو، اور عمران خان جو ہے وہ سٹینڈنگ ٹال اگینسٹ آل آڈز آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم، کیونکہ جو بھی اس کے اوپر فرسودہ اور جھوٹے کیسز بنائے تھے اس میں کسی میں وزن نہیں ہے، اور اب کرنا کیا پڑ رہا ہے، 14 دن کے لیے مزید جوڈیشل، پہلے بھی جوڈیشل کے اوپر بغیر بتائے ہوئے، چھپے چھپائے، بغیر عمران خان کے وکلا کو بتائے ہوئے، بغیر عمران خان کو بتائے ہوئے۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ طاقتور والی حرکتیں ہیں؟ طاقتور تو سینہ ٹھوک کے سیدھا آ کے لڑتا ہے سامنے، طاقتور جب آپ نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو آپ کا
کا جو مدعی ہوتا ہے وہ سیدھا عدالت کے اندر آپ کے خلاف ثبوت پیش کرتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ڈاکومنٹ سامنے آتے ہیں, آپ نے جو برا کیا ہوتا ہے آپ کو سزا دی جاتی ہے. یہ جو چوروں کی طرح رات کو چھپ چھپ کر عدالتیں بنائی جاتی ہیں اور ان عدالتوں کے اندر چھپ چھپ کر کیس لگائے جاتے ہیں, یہ تمام تو چوری کے کام ہیں. ان کے اوپر جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے. تو میں آج کے لیے اتنا ہی رکھوں گا, جو دوسرا موضوع تھا وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. بتانا آپ کو یہ تھا کہ عمران خان کی مقبولیت سے خائف لوگ آج اسے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں نکال سکے. اچھی خبر ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے ہیں, بیل اپلائی ہوگی. میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں کہا تھا قدم اکھڑ چکے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے, بدترین حالات کے اندر ہیں, سکون نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو. لیکن میں دوسری سائیڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قدم اکھڑ چکے ہیں, حواس باختہ ہو چکے ہیں. یہ جو تمام حرکتیں ہیں یہ ہارے ہوئے لشکر کی ہیں, ورنہ اگر واقعی اس کیس میں کچھ ہوتا تو بڑے تگڑے طریقے سے اس کیس کو پیش کیا جاتا. چٹے دن میں عمران خان کو اس کیس کے اندر لا کر عدالت کے اندر ثبوت پیش کیے جاتے. یہ چھپ چھپ کے جعلی عدالتیں بنا کے جعلی طریقے سے عمران خان کا ٹرائل نہ کیا جاتا. تو میرے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے اس کیس میں سے ختم ہو گئی ہے. جو دوسرا کیس تھا توشہ خانہ والا, اس کیس میں انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی. رہ گیا اس کے بعد ایک ہی جو سانپ نکالنا القادر ٹرسٹ والا, اس میں کچھ ہے نہیں. تو قدم اکھڑ رہے ہیں, ریٹریول ہو رہا ہے, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. انتظار کیجئے, انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن کا کسی وقت بھی بغل بجے گا, اور جیسے ہی بغل بجے گا تو اس کے بعد جیسے ہی بغل بجے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان بیلٹ پیپر کے اوپر ہوں گے. آپ لگائیں گے ٹھپے اور پھر تباہی مچا کے رکھ دیں گے ایسے پورے سسٹم کی. جاتے جاتے ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ کے ساتھ, جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے, اور وہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں. جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, جو اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے, اخراجات پورے نہیں کر سکتے, برائے مہربانی ان کا خیال رکھیں. اللہ میاں آپ کو اس کا اجر دے گا. مشکل حالات ہیں لوگوں کے اوپر, انفلیشن بہت ہے, ٹھیک ہے ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں, یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی, لیکن بہرحال اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانا تو ہے نا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, برے حال ہیں. مہربانی کر کے اپنے ارد گرد جو بھی آپ سے بن پڑے وہ ان کی مدد کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.